साथ जमाल पाकिस्तान आ चुका था। फरहा ने एक दिन पहले अली से साथ क़यामत की खबर सुनी थी। तब से वो जले पैर की बिल्ली बनी हुई थी। एहसासात ऐसे हो रहे थे कि किसी पर चैन ना आ रहा था। वो कॉलेज मुसलसल जा रही थी। ज़रिश शादी की तारीख तय होने के बाद मुसलसल तो नहीं मगर 1-2 दिन बाद ज़रूर जा रही थी। आज भी ज़रिश कॉलेज गई थी। दोनों साथ साथ ही रही थी मगर अजनबियों की तरह, और ज़रिश का ये अजनबियों वाला रवैया उसका दिल मज़ीद छलनी कर रहा था। घर आकर लिबास बदल कर उसके लिए माजदा का पैगाम था कि खाना खा ले। वो टेबल पर पहुंची तो हैरत हुई, आज सभी घर में थे। अब्बू, भाई, अली तो कॉलेज से लौटा था और अम्मी भी। अब एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना बहुत ही कम नसीब होता था। खाने के दौरान पापा और सुमान मीटिंग की ही बातें कर रहे थे। वो खामोशी से खाती रही। कॉल बेल की तेज़ आवाज़ ने सबको मुतवज्जे किया था। खाना खाकर वो चाय बनाकर लाई थी। उस वक्त लाउंज में सभी थे सवाए तायरा बेगम के। अली, देखो कौन है। अली कालीन पर बैठा टीवी की तरफ मुतवज्जे था। साद साहब के कहने पर उठने लगा। मैं देखती हूँ। फरहा ट्रे रखकर बाहर निकल आई थी। गेट खोलने पर उसे जो शख्सियत सामने नजर आई थी उसे देखकर वो की इंसानियत को साकत रह गई थी। साद जमाल। बहुत अरसे बाद वो उसे देख रही थी। पूरा वजूद गोया पत्थर बन गया था। पाकिस्तान आने के 2 दिन बाद वो उनके यहाँ आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो चौंकी थी। गुजरे बहुत से लम्हे याद आते चले गए। आंखों में नमी सी उतर आई थी। अंदर आने नहीं दोगी? वो दरवाजे पर इस्तादा थी, जैसे उसका रास्ता रोके हुए हो। अंदर के उबाल को पलकें झपक कर रोकते हुए वो साइड पर हो गई थी। नाराज़ हो? उसके साथ चलते हुए पूछ रहा था। फरहा सख्ती से लब दबाए आगे बढ़ती रही थी। फरहा, फरीद प्लीज़ कुछ तो कहो। वो उसके सामने आया था। फरहा ने सर उठाकर मुलामती अंदाज से उसे देखा। सॉरी। वो साइड पर हो गया था। वो खामोशी से अंदर चली गई। साद ने अजीब या असमुरदा नज़रों से उसे देखा था। एक तवील सांस फिजा में शामिल करते हुए उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे। अस्सलाम वालेकुम। इस आवाज़ पर किसी फाइल पर डिस्कशन करते हुए दोनों बाप बेटे ही न सिर्फ मतवज्जा हुए थे बल्कि अली के हाथ से रिमोट कंट्रोल भी छूटा था। साथ सब के लब हिले थे और फिर सब ही अजियत से दो चार हुए थे। कैसे हैं मामू जान? आगे बढ़कर वो मामू के सामने आ खड़ा हुआ था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी से सीने से लगा लिया कि बहरहाल वो उनका भांजा पहले था। सुमान बहुत ही नॉर्मल अंदाज से गले मिला था। अली का अंदाज कुछ डिस्टर्बिंग था। वो मिलते ही बाहर निकल गया था। फरहा अपने कमरे में जा चुकी थी। तायरा बेगम को साथ की आमद की इतला मिली तो वो भी फ़ौरन अपने कमरे से निकल आई थी। उनके सलाम दुआ करते साथ का अंदाज फीका सा था। सईद अहमद साथ से उनकी तालीम, मसरूफियात और अमरीका के क़याम से मुतल्लिक ही इस्तफसार करते रहे थे। उन्हें कहीं मीटिंग पर जाना था। कुछ देर बैठ कर चले गए थे। सुमान अहमद ने ही साथ को कंपनी दी थी। दोनों के दरमियान 2-3 सालों का फ़र्क था मगर हम उम्र होने की वजह से कभी बड़ी बेतकल्फ़ी थी। सुमान तालीम मुकम्मल करते ही बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गया था तो साद अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करते ही मज़ीद तालीम के लिए बाहर चला गया था। दौरान तालीम वो चक्कर लगाता रहा था मगर अब के पूरे 1.5 साल बाद पाकिस्तान आना हुआ था। मगर यहाँ बहुत कुछ बदला हुआ था। ना सिर्फ साद की बेतकल्फ़ी बल्कि सुमान अहमद के अंदाज में भी बला की झिझक थी। दोनों ही एक दूसरे से मुखातिब बार बार रुक जाते थे, निगाहें फेर लेते थे। माजदा ने चाय बनाकर पेश की थी। चाय पीकर साद सुमान के साथ उसके कमरे में चला गया तो तायरा बेगम सब के रवैयों पर कुड़ने लगी। अपने ही घर में वो अजनबी बनकर रह गई थीं। फरहा, अली, सुमान सभी उनसे कभी कलाम नहीं करते थे और सईद अहमद उनके चुप की मार सब पर भारी थी। अपने घर के सन्नाटों से घबराकर कभी दिल इतना घबराता कि एकदम वहशत ज़दा हो जाती। ऐसे में जी चाहता कि अपने घर समेत हर चीज़ को आग लगा दें। फरहा अपने कमरे में आकर ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रही थी मगर जहन किसी भी नुक्ते पर नहीं ठहर रहा था। इस तरह वहशत, दुख, इन एहसासात से उसके एहसाब शल हो रहे थे। उसने उस शख्स को कभी दानस्ता नहीं सोचा था मगर नादानस्तगी में ही इस शख्स को लानत मलामत करते उसने पहरों सोचा था। उस शख्स की आने वाली गुमनाम कॉल ने उसकी तवज्जो में अपना हिस्सा डाला था। उसके जज्बों को अजब एहसास आगाही दिया था। और फिर जब सुमान के कहने पर शख्स से बात की तो सब नक्श पानी के भनोर साबित हुए थे। दिल की बस्ती में अभी कोम्पल ने अपने होने का पता भी नहीं दिया था कि ना होने के दुख में मुब्तला कर दिया था। माँ बाप के हालात ने ऐसी समझदारी दी थी कि आंखों में कम सनी से ही ख्वाबों से ताल्लुक़ तोड़ लिया था मगर गुमनाम आवाज़ उसकी आंखों में रंग ज़रूर बिखेर देती थी। दिल में जहाँ वहशतों का राज होने लगता था वहाँ एक मीठा सा एहसास भी करवट लेने लगता था। आंखें तो फ़ौरन दिए जला देती हैं
انجان شاعرانہ لفظوں نے آنکھوں کے پار بڑی خاموشی سے رازداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈر و خوف کے جھولے میں جھولتے دیپ جلا لیے تھے، مگر بعد سرسر وہ دیپ بجھا چکی تھی۔ وہ کس کس چیز کا ماتم کرتی؟ سمان احمد کی دل کی بربادی کا، سرش کی بے گناہی کا، ماں کے ظالمانہ سلوک کا، یا پھر اپنے اندر رہنے والی لڑکی کے احساسات کے کچلنے کا؟ وہ سعد جمال سے ناراض نہیں تھی، وہ اس کے ڈرامے پر اس سے خفا تھی مگر ناراض نہیں تھی۔ سمان کے سمجھانے پر اس کا دل سعد جمال کا گرویدہ ہونے کو ہی تھا کہ سارا منظر بدل گیا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ گریہ زاری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زرش کے حق میں اس شخص کے لیے دعا مانگنے کی کوشش میں بلک بلک کر رو دی تھی۔ بڑے برے وقت میں آ کر اسے اپنے لٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلے سمان کا دکھ رلاتا تھا، مگر اب اپنی آگاہی کا دکھ خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا، آنے والا نہ جانے گیا تھا کہ نہیں۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرنے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ طوفان پانی کا ہو یا آنسوؤں کا، تباہی کے اثرات شدید ترین ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی نم سوجی آنکھوں کو مسلا، چہرے پر کولڈ کریم لگا کر چہرے کی سرخی کم کرنا چاہی تھی، مگر آنکھوں کی سرخی جوں کی توں تھی۔ سات بھائی چلے گئے؟ کچن میں کام کرتی ماجدہ سے آ کر پوچھا۔ جی، سمان صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے۔ فرحان نے سکھ کا سانس لیا۔ ایک کپ چائے بنا کر لان میں دے جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، ماجدہ سے کہہ کر وہ لان میں آ بیٹھی تھی۔ لان ہرا بھرا تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے گھر کے اندر ایک خزاں ٹھہر گئی ہے، بس جس کا نہ جانے کوئی اختتام نہیں تھا۔ ماجدہ چائے تیار کر کے دے گئی تھی۔ دوپہر ڈھلتی شام کی آہٹوں کا پتہ دے رہی تھی۔ سمان احمد نے گیٹ سے اندر گاڑی بڑھائی تو پہلی نگاہ اسی پر پڑی تھی۔ وہ بھی متوجہ تھی۔ سمان نے وہیں گاڑی روک کر اس کی طرف پیش قدمی کی۔ آج سمان جلدی گھر آ گیا تھا۔ ارادہ فرح اور علی کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام تھا، مگر سعد جمال کی آمد نے سارا پروگرام لیٹ کر دیا تھا۔ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ علی کہاں ہے؟ اس کے قریب پہنچ کر پہلی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو ٹھٹک گیا تھا۔ بھیگی نم آلود سوجی آنکھیں، سرخ چہرہ، ٹیس سی اٹھی تھی دل کے اندر۔ علی باہر نکل گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ سمان کو حیرت ہوئی، کافی دیر ہو گئی ہے، شام ہونے والی ہے، اب تک تو گھر میں آ جانا چاہیے اسے۔ سمان نے گھڑی دیکھی تھی۔ آپ کو اس پر چیک رکھنا چاہیے بھائی، امی کی تو وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں، میں کچھ کہوں تو مجھے بھی ڈانٹ دیتا ہے، آپ سے اور ابو سے ڈرتا ہے، آپ ہی سمجھائیں، اتنی دیر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں۔ اس نے تفکر سے ہنکار بھری۔ امی کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، شاید اپنے کمرے میں ہی۔ فارغ ہو؟ کیوں؟ اس نے سمان کا چہرہ دیکھا۔ چلو اب باہر چلتے ہیں، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ کہاں؟ پارک چلتے ہیں یا سی سائڈ کا کیا خیال ہے؟ پارک ہی چلتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ہے کہیں پارک کا چکر لگائے۔ اٹھو پھر۔ سمان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جس دکھ میں مبتلا تھی اس سے خود بھی نکلنا چاہتی تھی، سو فوراً جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ سمان اس کو اللہ دین پارک لے کر آیا تھا۔ یہ ان کے گھر سے خاصا دور تھا، مگر چھوٹے بچوں کی تفریح کے لیے خاصا موزوں تھا۔ وہ سمان کے ساتھ واکنگ ٹریک پر چل رہی تھی۔ سمان اس کا گمسم انداز محسوس کر کے مسلسل کوئی نہ کوئی بات چھیڑ کر اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد سمان احمد کی یہ بے تکلفی دیکھنے کو مل رہی تھی، مگر اس کا دل خوش ہونے کے بجائے گہرے غم میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ سینے کے اندر سناٹے سے اتر رہے تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟ اسے مسلسل سر جھکائے چلتے دیکھ کر سمان نے پوچھا۔ اس نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ ادھر بیٹھو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، گھبرانا نہیں۔ سمان نے قریبی درخت کے نیچے بنے سنگی بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ادھر جا بیٹھی۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے، زندگی کی گہما گہمی تھی، ہنستے مسکراتے چہرے، معصوم بچے، خوبصورت کپلز۔ وہ دلچسپی سے اطراف میں دیکھے گئی، چونکی تو اس وقت جب کوئی خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ ارے بھائی، آپ اتنی جلدی؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کے برابر آ کر بیٹھنے والا سمان احمد نہیں، سعد جمال تھا۔ آپ؟ حیرت کا شدید جھٹکا تھا۔ سعد بھلا ادھر کیا کر رہا تھا؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہارے گھر میں یہ ممکن نہیں تھا، سعد جمال نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکی، یعنی سمان احمد سعد جمال کی اطلاع پر اسے یہاں لائے تھے۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، اگر سمان اسے کچھ بتاتے تو وہ کبھی نہ آتی۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سارا معاملہ کلیئر ہوتے ہی وہ غصے سے کہہ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے قدم اٹھاتی، سعد جمال نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ فرح پلیز میری بات سن لو پلیز، ملتجی انداز تھا۔ کیوں؟ اب کون سا نیا ڈرامہ رچانا چاہتے ہیں آپ؟
آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کی بات سن لوں گی؟ خام خیالی ہے آپ کی۔ اب کوئی نیا کھیل شروع کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ کی شادی زرش سعود احمد سے طے ہے۔ فرح پلیز، ہم کزن بھی ہیں۔ ساتھ زد ہوا تھا۔ فرح نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ہمارے اس حوالے سے کبھی بے تکلفی نہیں رہی۔ ادھر رکھائی کا وہی عالم تھا۔ پلیز فرح، میں اپنے ہر مذاق کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بدگمان ہو، ناراض ہو۔ بیٹھ کر میری بات سن لو۔ سعد بھائی پلیز، آپ ہماری پھپھو کے بیٹے ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ آپ نے جو بھی کیا آپ کا ذاتی فعل ہے۔ ہاں میں ہرٹ ضرور ہوئی تھی، مگر مجھے کسی بھی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آپ پہلے ہی سارے مذاق نما ڈرامے کا محرک پیش کر چکے ہیں، اب بار بار وضاحت کیوں؟ وہ اسی طرح سر تاثرات لیے کھڑی تھی۔ سعد کے ساتھ بھائی کا حوالہ دے کر اس نے گویا صاف واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے کیا حیثیت دیتی ہے۔ فرح پلیز، میں ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہوں، پلیز اگر تم آرام سے میری بات سن لو تو۔ اس کی آواز میں عاجزی در آئی تھی۔ فرح کو نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اسی بینچ کے دوسرے کنارے پر ٹکنا پڑا تھا۔ سمان کے بغیر وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، اور یہاں سے ہٹ کر وہ جاتی بھی کہاں؟ سمان احمد اگر اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو اتنی جلدی آمد نہیں ہونی تھی۔ جب تک سمان آتا اسے ساتھ کو برداشت کرنا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھ تو گئی مگر بولی کچھ بھی نہیں، سامنے ٹریک پر نگاہیں جمائے کس نادید نقطے کو دیکھ رہی۔ تم سے متعلق میرے جذبات نہ ہی وقت گزاری کے لیے رچایا گیا کوئی ڈرامہ تھا، نہ ہی جھوٹ۔ ہاں ایک مذاق ضرور کیا تھا، مگر تمہارے جذبات سے کھیلنا کبھی مقصود نہ تھا۔ میں تو بہت مطمئن تھا کہ تمہارا حصول بہت آسان ہے۔ میرے دلی جذبات سے امی، ابو، ستارہ تینوں آگاہ تھے۔ اس کے باوجود زرش سے آنن فانن یوں رشتہ طے ہو جانا، تم شاید یقین نہ کرو، میرے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ 20 دنوں بے یقین رہا ہوں، امی ابو کو قائل کرتا رہا ہوں، اپنے جذبات واضح کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ الٹا امی نے یہاں کے جو حالات بتائے اس سے میں خود دوہری کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے بالکل خاموش دیکھ کر سعد جمال نے خود ہی کہنا شروع کر دیا۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے مگر یہ سچ ہے، امی زرش سے رشتہ طے کرنے سے پہلے ماموں سے کئی بار میرے رشتے کی بات کر چکی تھیں۔ کیا؟ فرح کے لیے انکشاف تھا، خاصی حیرانی سے سعد کو دیکھا۔ اور ماموں نے ہر بار ٹال دیا تھا، وہ شاید وقت کا انتظار کر رہے تھے، مگر وقت سب کے ساتھ نہ جانے کب اور کہاں کیا کھیل کھیل جائے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اب اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ فرح کے اندر سعد کے لہجے پر ایک نمی سی بکھر گئی۔ میں تو سرے سے زرش سے رشتے سے ہی انکاری تھا، مگر یہاں تو امی ابو نے شادی تک طے کر دی، مجھ سے پوچھے بغیر، میری مرضی کے بغیر۔ امی جان سے یہاں کے سارے بدلتے حالات سے باخبر ہونے کے بعد میں نے ایک دن یوں ہی تم لوگوں کے ہاں کال کی تھی اور علی سے بات ہوئی تھی۔ امی نے مجھے قطعاً نہیں بتایا تھا کہ سمان احمد زرش میں انوالو ہے۔ انہوں نے یہی تاثر دیا تھا کہ اس سارے تماشے کی ذمہ دار صرف مامی جان ہے، اور علی سے بات کرنے پر اس سے سمان احمد اور زرش کی پسندیدگی کا سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ فرح الجھی، سمان احمد کی پسندیدگی تو ٹھیک، مگر زرش؟ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ ساتھ نے ٹوک دیا، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اگر تم اس بات سے انکار کر رہی ہو تو فضول ہے، میں خود بھی علی کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں یقین کر ہی نہیں سکتا، سمان احمد اور زرش میں ایج ڈیفرنس ایسا ہے کہ مانا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور دوسرا سمان احمد کا رویہ زرش کے ساتھ ہمیشہ سے برادرانہ ہی رہا تھا، مجھے یقین کرنے میں تعمل ہوا تھا۔ اور پھر جب میں نے عثمان بھائی کے ہاں کال کر کے حالات سے متعلق جاننا چاہا تو انہوں نے بھی سب کہہ دیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، امی نے مجھ سے یہ ساری بات کیوں چھپائی؟ سمان احمد تو مجھے وقار بھائی سے بڑھ کر عزیز ہے، بھلا اس کے جذبات سے متعلق جان کر بھی رشتہ قبول کر لینا ممکن تھا؟ فرح لب بھینچے سن رہی تھی۔ میں نے سعود ماموں کو فون کر کے حالات کے متعلق جاننا چاہا تو پتہ چلا امی نے ان سے میرے رشتے کی طرف سے انکار کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ کسی نے امی ابو سے پوچھا تو انہوں نے صاف ٹالا، سمان کی پسندیدگی سے انکار کیا تھا، پھر بھی میں انکاری رہا تو انہوں نے آنن فانن شادی کی تاریخ طے کر کے فوراً 5 دنوں کے اندر پاکستان پہنچنے کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، مگر یہ شادی بھی قبول کرنا ناممکن ہے، اس لیے میں سمان سے ملا ہوں۔ بے شک میری اس سے براہ راست اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، مگر بہت اچھی طرح جان چکا ہوں کہ سمان احمد زرش کے لیے کس حد تک انوالو ہو چکا ہے۔ ان آخری الفاظ پر فرح کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ وہ سمان احمد کے تمام جذبوں کی گواہ تھی۔ سمان احمد کا دکھ تو اسے خون کے آنسو رلاتا تھا۔ اب بھی آنسو بہتے چلے گئے۔ ابھی آپ نے کہا کہ سمان احمد اور زرش کی پسندیدگی، یہ صرف سمان بھائی کے جذبات تھے، زرش تو سرے سے ہی ناواقف تھی۔
اور جب اسے علم ہوا تو وہ سمان بھائی کے ہر جذبے سے انکاری تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی اسے سمان بھائی کے ساتھ انوالو کر دے تو یہ سراسر بہتان ہوگا۔ زرش تو قطعی بے قصور ہے، قصور تو بھائی کا بھی نہ تھا، مگر حالات پر کس کا بس چلتا ہے۔ امی اور خالہ کی نفرت اس قدر زور آور تھی کہ دونوں نے ذرا بھی نہ سوچا کہ وہ چچا کی فیملی کو نقصان پہنچاتے اپنی فیملی کو بھی نہیں بخشیں۔ میں جانتی ہوں امی کے ایک بہتان نے کیسا طوفان نہیں آیا، سمان بھائی کی ذات کیسے بکھری ہے، ان کے رد جگوں میں گواہ ہوں۔ اگر قطعی بے بس ہوں کہ اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ کر روئی تھی۔ سمان بھائی نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کسی کو الزام نہیں دیا۔ دکھ تو یہ ہے کہ دکھ دینے والی کوئی اور ذات نہیں، ہماری اپنی جنم دینے والی ماں ہے۔ فرح، میری ایک بات مانو گی؟ سعد اسے اسی طرح روتے دیکھتا رہا تھا۔ وہ خود ہی چپ ہو گئی تو اس نے کہا تھا۔ فرح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعد جمال کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ اگر سمان سے متعلق مجھے علم نہ ہوتا تو میں آسانی سے امی ابو کی بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو وہ رک گیا تھا۔ میں زرش سے شادی سے انکار کر کے سمان اور زرش کی شادی پر زور دوں گا۔ کیا؟ فرح کو جھٹکا سا لگا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی زبان ہکلا گئی تھی۔ امی ابو میرے کسی انکار کسی جواز کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، ان سے بات کر کے ہارا ہوں۔ اب صرف میرے پاس ایک ہی راہ ہے، میں سعود ماموں کے سامنے انکار کر دوں۔ فرح کو لگا جیسے اس کے اطراف میں بم پھٹ گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی مت کیجیے گا، ہم اتنے خود غرض نہیں ہیں۔ ہمارے لیے سارے الزام کے بعد زرش کو حاصل کرنا مشکل تو نہیں تھا، مگر ہم کس منہ سے دوبارہ یہ رشتہ مانگتے، اور نہ ہی چچا جان اس سٹیج پر ہیں کہ اب انہیں انکار کے صدمہ پہنچ سکے۔ پہلے ہی وہ انجائنا کے اٹیک کا شکار ہو چکے ہیں، بال بچے تھے، اب تو شاید میرے منہ میں خاک۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ایسا کبھی سوچیے گا بھی مت۔ تو پھر میں کیا کروں؟ صرف یہی ایک راہ مجھے دکھائی دیتی ہے۔ چلو میں تمہارا نام ہی نہیں لیتا، اپنے جذبات کو سرے سے کچھ اہمیت ہی نہیں دیتا، مگر سمان سے متعلق اتنی بڑی زیادتی مجھ سے نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تم میرا ساتھ دو پلیز، سعود ماموں کو تو میں بڑے آرام سے قائل کر لوں گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو سرے سے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ میرے متعلق ایسی بات سوچیے گا بھی نہیں، اس نے قطعیت سے کہا تھا۔ اور آپ کا خیال ہے ہم لوگوں میں ان کو قائل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا ہم لوگوں نے ان سے بات نہیں کی؟ اگر بات قائل کرنے کی ہے تو سمان بھائی اور ابو جان سے بڑھ کر کون اہم ہو سکتا ہے؟ چچا جان کے لیے سارے قصے کے باوجود چچا جان کی محبت و شفقت میں ذرا فرق نہیں آیا۔ یہ تو ہماری شرمندگی ہے جو ہم اپنے حق سے دستبردار ہو چکے ہیں، ورنہ امی کے بہتان کا جواب دینا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس کے لہجے میں تندی و تیزی تھی۔ اور میرے متعلق یا میرا نام لے کر آپ نے اگر کسی سے انکار کیا تو یاد رکھیے گا میں آپ کو اس زیادتی پر کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ سمان بھائی کو لے کر اتنے کانشیس ہو رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ سمان بھائی اتنے کمزور یا خود غرض نہیں ہیں کہ وہ یہ سارا الزام سہ کر بھی زرش کو دوبارہ اسی ماحول میں آنے پر مجبور کریں۔ سمان بھائی اگر اکیلے میں مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں تو ان کی فطرت کا اندازہ لگا لیں آپ، وہ اس خاندان کی عزت و وقار کی سرخروئی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فرح کے صاف اور واضح الفاظ نے سعد جمال کو کئی ثانیوں تک خاموش کر دیا تھا۔ میرا آپ کو مشورہ ہے سعد بھائی، سمان بھائی کو بنیاد بنا کر کوئی بھی انتہائی قدم مت اٹھائیے گا، کیونکہ بعض جذباتی فیصلے سوچنے میں بڑے آسان ہوتے ہیں مگر عمل میں انتہائی مشکل ثابت ہوتے ہیں۔ زرش سے شادی سے انکار صرف آپ کا ذاتی عمل نہیں ہوگا بلکہ 3 گھرانے متاثر ہوں گے، اور میں نے کبھی بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور یہ میرا صائب مشورہ ہے۔ آپ کو زرش کم عمر ضرور ہے مگر حالات و واقعات نے اسے اب جو آگاہی دی ہے، اگر آپ نے بھی اس سے زیادتی کرنا چاہی تو پھر اسے کوئی بھی بکھرنے سے نہیں روک پائے گا، اور چچا جان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا صدمہ سہ سکیں جبکہ شادی بھی قریب ہے۔ سعد جمال نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ امی ابو ستارہ اور فرح سب یہی سمجھا رہے تھے مگر اس کا دل کچھ بھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ایک طرف اپنے مجبور پرجوش جذبات تھے تو دوسری طرف سمان احمد کا خیال۔ سعد نے بہت بے بس ہو کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ فرح کو سمجھا لینا، اپنا ہم نوا بنا لینا اس نے کس قدر آسان سمجھ رکھا تھا، مگر اب لگ رہا تھا کہ کچھ طے
کر کے وہ پاکستان لوٹا تھا، وہ سب تو عملی طور پر سر انجام دینا خاصا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ نویرا سے متعلق نئی خوشخبری سن کر تقریباً سبھی باری باری آ کر طبیعت دریافت کر کے بڑی اماں کو مبارکباد دے کر گئے تھے۔ سجیلا آپا، اماں، نبیلہ بھابھی، زبیدہ چچی اور رقیہ چچی بھی بڑی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئی تھیں۔ دبئی سے سجاد بھائی تو اکثر کال کر کے پوچھتے رہتے تھے۔ سہا بھابھی نے بطور خاص اماں سے سن کر فون کیا تھا۔ رفت باجی بھی بہت خوش تھیں۔ اس سب کے باوجود نویرا کو شارق زمان کی زیادتی نہیں بھولتی تھی۔ اس کی قسمت میں یہ سب کچھ تھا، وہ مان چکی تھی، مگر شارق زمان اگر دھاندلی کے بجائے صلح صفائی کی کوئی راہ اپناتا تو شاید نبیل بھائی کو اپنی غیرت پر لگنے والی چوٹ اتنی شدید محسوس نہ ہوتی۔ سوائے نبیل بھائی کے باقی سبھی نارمل ہی تھے۔ رفت باجی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، میں تو بہت خوش ہوں نویرا، ایک نیک با کردار عورت کی اولاد ہماری نسل ہو گئی۔ اگر شارق کسی ایسی ویسی عورت کو گھر لے آتا تو ہم کیا کر لیتے؟ شارق کو اپنی ماں کے بجائے اماں کی گود نصیب ہوئی تھی، شاید اسی لیے اس کی فطرت میں تھوڑی بہت مروت باقی ہے، اپنی ماں بہن کی روش پر نہیں چلا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی کہ اس نے تم جیسی لڑکی سے ہمیں نوازا۔ اب اتنی جلدی یہ نعمت، اللہ کا بہت کرم ہے تم پر نویرا۔ دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ شارق زمان کے اندر کوئی خامی نہیں رہے گی اور تم اس رشتے پر فخر کرو گی۔ کتنا مان تھا ان کے لہجے میں، مگر وہ وقتی طور پر متاثر ہوئی تھی، اس کے بعد وہ پھر بے حس ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو اتنی بڑی زیادتی بھلا نہیں سکتی تھی۔ دوپہر کے قریب گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ اماں کے پاس بیٹھی ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی تھی۔ دیکھنا ذرا شاکرہ کون ہے؟ انسپکٹر انجم ہیں، کوئی کہہ رہے تھے وہ شارق صاحب کے دوست ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شاکرہ کے کہنے پر وہ حیران ہوئی۔ اماں نے بھی دھیان دیا۔ نویرا نے اٹھ کر ریسیور تھاما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نویرا بھابھی بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے استفسار ہوا۔ جی، آپ کو اطلاع دینی تھی۔ لالا منصور کو جانتی ہیں؟ کون لالا منصور؟ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ اچھا، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ شہوانہ زمان جو کہ شارق کی بہن ہے، اس نے جس شخص سے شادی کی تھی اس کے والد لالا منصور ہیں، احسان منصور کا بیٹا ہے۔ اچھا، نویرا کے دماغ میں چھماکا ہوا تھا۔ تو آپ یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آج شارق کے دفتر میں لالا منصور اور شارق کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، تو دونوں کے درمیان کافی شدید جھگڑا ہوا ہے، گولی بھی چلی ہے۔ لالا منصور تو فرار ہو گیا مگر شارق کے بازو پر گولی لگی ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ کیا؟ اس کی آواز چیخ سے مشابہ تھی۔ اماں اور شاکرہ دونوں ہی متوجہ تھیں۔ کیا ہوا نویرا؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ پلیز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح 10 بجے یہ حادثہ ہوا تھا، شارق کو فوراً ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، گولی نکال دی گئی ہے، خون کافی بہا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ نویرا کو اپنے اعصاب سن ہوتے محسوس ہوئے۔ اس شخص سے اختلاف صحیح مگر یہ طے تھا اب یہی شخص عمر بھر کا ساتھی تھا، اور جس کے ساتھ رہا جائے اس کے دکھ درد سے لاکھ نفرت کے باوجود رشتہ بن جاتا ہے۔ لالا منصور روپوش ہو گیا ہے مگر انشاءاللہ شام تک گرفتار ہو جائے گا، آپ زیادہ فکر مند نہ ہو۔ اطلاع دی ہے، اگر ہاسپٹل کا چکر لگانا چاہیں تو ایڈریس لکھ لیں۔ خبر ایسی پریشان کن تھی کہ اس نے سن ہوتے حواس کے ساتھ ایڈریس سنا تھا۔ کیا ہوا ہے نویرا؟ ریسیور کریڈر پر رکھ کر پلٹی تو منتظر اماں نے متوجہ کر لیا۔ اماں، شارق کو گولی لگی ہے، ہاسپٹل میں ہے اس وقت۔ ہائے اللہ، کیسے؟ اماں کی تو چیخ ہی نکل گئی، ایک دم رونے لگی۔ نویرا آہستگی سے انجم کی بات کہہ سنائی۔ نویرا ابھی لے چلو مجھے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، خدا غارت کرے اس منحوس کو، ہم سے کیا لینے آ جاتا ہے، میرے بچے کے پیچھے پڑ گیا ہے، جس نے اس کے بیٹے سے بیاہ رچایا ہے اس سے پکڑے، اس کے حلق میں گولی اتارے۔ اماں کی یہ گریہ وزاری شروع ہو چکی تھی۔ اماں، اکیلی کیسے لے چلوں، آپ کو سہارے سے چلتی ہیں، آپ اس وقت کسے کہوں؟ نبیل کو فون کر کے بلا لو۔ اماں نے اسے راہ دکھائی۔ نبیل کا غصہ دل و دماغ میں روشن تھا مگر ایسے عالم میں اس کے علاوہ کس کو بلاتی؟ نبیل کے نمبر پر کال کی تھی۔ السلام علیکم نبیل بھائی، میں نویرا۔ وہ جھجک گئی تھی۔ ہاں بولو۔ روکا پیکا انداز اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی۔ نبیل بھائی، شارق کا کسی لالا منصور نامی شخص سے جھگڑا ہو گیا ہے، گولی لگی ہے، اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اگر آپ آ جائیں تو۔ بھائی کی بے رخی تھی، کچھ پہلے ہی ملنے والی خبر نے کم حوصلہ کر دیا تھا کہ آواز خود بخود لڑکھڑا گئی تھی۔
اچھا ہوا ہے، ایسے کرپٹ لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، افسوس کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کو بلا لو۔ بڑے ہمدرد ہیں اس کے اس شہر میں۔ ہاں، اگر اس کی موت کی خبر پہنچے تو ضرور بلانا، میں تب ضرور آؤں گا۔ اتنا صفاقہ انداز تھا، نویرا کا دل کانپ گیا۔ اتنی نفرت، اتنا غصہ، وہ پتھر کی بن گئی۔ کسی بے بس انسان کا مذاق اڑانا کہاں کی عقل مندی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نبیل نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ اس نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، میں فاروق چچا کو دیکھتی ہوں۔ اس نے دوبارہ ریسیور تھاما تھا۔ آنسو صاف کر کے اس نے دوبارہ نمبر ملائے تھے۔ فاروق چچا ساری بات سن کر متفکر ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوراً پہنچنے کا کہا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ گھر آ گئے تھے۔ اماں کا ابھی اتنا چلنا پھرنا کہاں مناسب تھا۔ ویل چیئر پر انہیں ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ نویرا ساتھ ہی تھی۔ انسپکٹر انجم انہیں اور کئی لوگوں کے ہمراہ کوریڈور میں ہی مل گئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے شارق کی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ گولی جس اینگل سے بازو میں لگی ہے، اگر تھوڑی بھی گڑبڑ ہو جاتی تو سیدھی سینے پر جا لگتی۔ خون خاصا بہہ گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے حادثہ دفتر میں ہوا۔ عملہ فوراً متحرک ہو گیا تھا۔ پہلی فرصت میں نزدیکی ہاسپٹل منتقل کیا تھا۔ فوراً آپریشن کر کے گولی نکالی گئی ہے، چچا کے پوچھتے ہی انسپکٹر انجم نے تفصیلی بتایا تھا۔ اللہ میرے بچے پر اپنا کرم رکھے، اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو۔ اماں کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ نویرا جو ان کی کرسی دھکیل رہی تھی، اس نے گہرا سانس لیا۔ ملنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ شارق اندر بے ہوش ہے، دیکھ لیں آپ لوگ، ڈاکٹر سے میں پوچھ لیتا ہوں۔ وہ ایک طرف چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر سے اجازت لے کر ان کو اندر چلے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ چچا کے ہمراہ وہ اماں کی کرسی دھکیلتی انہیں اندر لے آئی تھی۔ شارق زمان بستر پر چٹ لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند، دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، جس سے قطرہ قطرہ خون شارق زمان کی رگوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ نویرا کے اندر شارق کو اس طرح پڑے دیکھ کر بے بسی و بے چارگی کا ایک گہرا احساس جاگا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو، اس کا اس شخص سے رشتہ بہت گہرا تھا۔ شوہر سے پہلے وہ تایا ذات تھا اور اب نویرا کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اماں بستر کے قریب ہو کر شارق کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ شارق زمان کو جب ہوش آیا تو اس کے پاس سب ہی تھے۔ فاروق چچا نے فون کر کے سب کو ہی اطلاع کر دی تھی۔ حمید چچا، زبیدہ چچی اور اماں پہنچ گئے تھے۔ شام تک شارق زمان کے دوست باغ کی آمد و رفت بڑھی تو اس نے اماں اور نویرا کو گھر چلے جانے کو کہا تھا۔ فاروق چچا وہیں تھے، البتہ حمید چچا اس کو گھر چھوڑنے آئے تھے۔ اماں وہیں سے واپس چلی گئی تھیں۔ گھر آ کر بھی نویرا کا ذہن الجھا رہا۔ خون بہنے سے شارق زمان کی اندرونی کمزوری اس کے چہرے سے صاف دکھائی دی تھی، مگر ہوش میں آنے کے بعد سے وہ مسلسل منصور اور اس کے بیٹے کو مزہ چکھانے کے مصمم ارادے ظاہر کرتا رہا تھا۔ گولی کا اثر تو ذرا بھی نہ ہوا تھا۔ اماں تو مسلسل روتی رہی تھی، مگر اسے پرواہ کب تھی۔ جتنا میرا خون بہا ہے اتنا ہی اس شخص کا بہاؤں گا، لالا منصور سمجھ لے کہ اس کس سے دشمنی لی ہے۔ وہ اپنے ارادوں میں اٹل تھا۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب وہ اور اماں اسپتال پہنچی تھی، شارق زمان کے لیے کھانا لے کر۔ رات فاروق چچا وہاں رکے تھے۔ ان کے اسپتال آنے پر وہ گھر چلے گئے تھے۔ کیا حال ہے؟ ٹرے میں کھانا چن کر جب وہ بیڈ کے قریب آئی تو پوچھا تھا، ورنہ جب سے آئی تھی محربہ لب تھی۔ تمہیں فرصت مل گئی میرا حال پوچھنے کی؟ کیا مطلب؟ اماں دیوار کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نویرا نے تعجب سے شارق زمان کو دیکھا۔ محترمہ، کل بھی تشریف لائی تھی اور آج بھی؟ کل تو توفیق نہ ہوئی تھی کہ جھوٹے منہ سے ہی پوچھ لیا جائے کہ مر گیا ہوں کہ زندہ ہوں۔ چلو، حال احوال پوچھنا تو دور کی بات، انسان پریشانی و تفکر کا ہی اظہار کر دیتا ہے، مگر وہ بھی ندارت۔ افسوس تو بڑا ہوگا کہ کیا تھا، یہ گولی بازو کی بجائے سینے پر لگی ہوتی، کم از کم ناپسندیدہ انسان سے جان چھوٹ جاتی۔ نویرا نے تعصب سے اسے دیکھا تھا اور پھر اماں کو۔ اماں جو پوری طرح متوجہ تھیں، مگر شارق زمان کی آواز دھیمی ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں انہوں نے کچھ سنا بھی تھا کہ نہیں۔ خیر، کیا کہہ سکتی ہوں، نظر شناسی بلکہ مردم شناسی ہے آپ کی، اور کسی انسان کی موت سے مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی، اتنی ظالم نہیں ہوں میں۔ غصے سے جواب دے کر اس نے بیڈ کی سائڈ پر ٹرے رکھی تھی۔ تم کتنی رحم دل ہو، کاش کوئی مجھ سے پوچھے۔ شارق زمان کا انداز خاصا فریش تھا۔ نویرا نے تعجب سے شارق زمان کا چہرہ دیکھا۔ یہ مسکراہٹ مردانہ خدوخال کو دل کھینچ لینے والی اٹریکشن دے رہی تھی۔ ایک گولی کھا کر اثر نہیں ہوا؟ اس نے دانت پیسے تھے۔ تمہارے ہاتھوں سے پوری 6 کی 6 گولیاں کھا سکتا ہوں، ٹرائی تو کرو۔ انداز ہنوز شوخی پر مائل تھا۔ نویرا غصے سے گھورتی واپس پلٹی۔
مگر شارق نے آزاد ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں کے سامنے شارق زمان کی یہ حرکت اسے بڑی کوفت سے دوچار کر گئی تھی۔ کیا ہے؟ انداز کھا جانے والا تھا۔ شارق زمان نے بھرپور حظ اٹھایا تھا۔ یار ناشتہ کرواؤ، کل سے جوس وغیرہ پر گزارا کر رہا ہوں۔ کمبخت، ڈاکٹروں نے بھی اس ہاتھ کو مسلسل تختہ مشق بنایا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے اب خود تو کچھ کھانے سے رہا۔ نویرا نے شارق زمان کے اس ہاتھ کو دیکھا جو مسلسل ڈرپس اور مختلف سوئیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نرس کو بلوا لیتی ہوں، وہ کھلا دے گی۔ وہ تو کمرے کی تنہائی میں بھی شارق کے قریب خود نہیں بڑھتی تھی۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا شارق زمان کی ہی پیش رفت کا ہی نتیجہ تھا، اور اب یوں اماں کے سامنے کھانا کھلانا اسے حساسی آئی تھی۔ ہاتھ کو مسلتے اس نے شارق زمان سے نظر بچائی، دوسرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ نرس نرس ہی رہے گی، بیوی نہیں بن جائے گی، بیٹھو ادھر، حکم آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے بھی بستر پر بٹھا لیا تھا۔ نویرا کا کوفت سے برا حال ہوا، جی چاہا سامنے پڑی ٹرے اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ شارق، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صبح صبح اٹھ کر نویرا تیار کرنے لگ گئی تھی۔ صرف میری وجہ سے ہم لیٹ آئے ہیں، ورنہ صبح صبح کھانا بھیج دیتی۔ اب کھا لو، کل سے تم نے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ صوفے پر بیٹھی اماں نے پتہ نہیں ان کی گفتگو سنی تھی یا نہیں، البتہ انداز ضرور نوٹ کیے تھے، اسی لیے شارق کو کہا تھا، بتا تو رہا ہوں اسے، کل سے جوس پر گزارا کر رہا ہوں، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، ہاتھ بھی بندھا ہوا ہے، اور یہ کچھ کھلانے پر آمادہ ہی نہیں۔ نویرا پر نظر ڈال کر اماں کو بآواز بلند جواب دیا تھا۔ نویرا نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لو، یہ کیوں انکار کرے گی؟ صبح سے ہلکان ہو رہی تھی، اب تم بیماری میں بھی چھوٹا موٹا کھانا تو کھاتے نہیں ہو۔ میرے کہنے پر ہی مرغی کا سالن اور چاول بنائے تھے، ساتھ میں پھلکے ہیں، جو چیز چاہے کھانا کھاؤ۔ نویرا بیٹا کھانا کھلاؤ، 11 بج رہے ہیں، بھوک تو صبح سویرے ہی لگ جاتی ہے۔ اماں کے حکم نے نویرا کو لب بھینچ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ شارق کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ چمکی تھی۔ نویرا نے ٹرے میں چاول سالن کے ساتھ پھلکے بھی نکال لیے تھے کہ جو چیز چاہے کھا لے گا، مگر اب غصے کو اندر ہی اندر کنٹرول کرتے اس نے چاولوں والی پلیٹ اٹھا لی تھی۔ آپ لوگ آئے کیسے؟ اماں سے پھر پوچھا تھا۔ مجھے روٹی کھانی ہے، یہ چاول رہنے دو، اماں سے سوال کرتے اسے بھی ٹوکا تھا۔ نویرا جو اسپون میں چاول بھر رہی تھی اسے اس شاہی آرڈر پر کلس کر رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا، کھا لیں خود ہی، وہ بڑبڑائی تھی۔ اماں کا لحاظ تھا، ورنہ جواب تو ایسا دیتی کہ موصوف کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ چاول تو چمچ سے کھلا دیتی، مگر روٹی؟ چوکیدار کو کہہ کر ٹیکسی منگوا لی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے باہر نکلتے ہوئے ویل چیئر استعمال کرتی ہوں، اس کے بغیر طبیعت باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں گر گئی تو کوئی ہڈی پھر نہ ٹوٹ جائے۔ پہلے ہی مشکل سے چلنا ہو رہا ہے، وہ تو شکر ہے ویل کرسی فولڈ ہونے والی ہے، باہر نکلنے میں آسانی رہتی ہے۔ اماں جواب دے رہی تھی۔ شارق نے نویرا کو گھورا۔ میرا آج بھوکا رہنے کا کوئی ارادہ نہیں محترمہ، آپ کے رحم و کرم پر ہیں، کھلا دیں۔ آواز خاصی بلند تھی۔ نویرا نے بڑے مرے انداز میں دوبارہ پلیٹ تھامی تھی۔ یہ چاول ہی کھلاؤں گی، منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اماں کو کہہ دیتی ہوں، کھانا تو وہ آرام سے کھلائیں گی۔ یہ چاول کیا تم اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلاؤ گی؟ وہ بھی آنکھیں بند کر کے پی لوں گا۔ شرارت ہنوز تھی۔ نویرا نے بڑی خفا نظر ہونٹ دبا کر مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی۔ زہر میں کیا پلاؤں گی؟ آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ اس بستر تک تو لے ہی آئی ہیں، قبر کون سی دور ہے؟ ایک مومن کو دن میں ہر پل قبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ تلخی سے تگڑے سے جواب سے نوازا تھا۔ اسپون میں چاول بھر کے اس نے اپنے اسی تلخ انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ زندگی آپ کو موقع دے گئی ہے، خوش قسمت ہیں جو یہ گولی بازو پر لگی ہے، اب بھی اپنا مواخذہ کریں۔ موت لفظ کہنا آسان ہے، جھیلنا بہت مشکل، خاص طور پر جتایا تھا۔ اسی دم کوئی تیزی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس آنے والے کو دیکھ کر متوجہ ہوئے تھے۔ ہائے شارق، گھٹنوں سے اونچی پینٹ، پنک ٹی شرٹ، گلے میں برائنہام سکارف ڈالے، ہونٹوں پر ہلکی نیچرل لپسٹک لگائے، سر پر گلاسز جمائے، کندھے پر جھولتے ہوئے براؤن بیگ اور پیروں میں نفیس ہیل پہنے آنے والی اتنی دلکش تھی کہ نویرا کو ایک پل کو لگا کہ اطراف میں خوشبو کے جھونکے بکھر گئے ہوں۔ شارق زمان کو کھانا کھلانے کے لیے بڑھتا ہاتھ ساکن ہوا تھا۔ زیبا کیانی، اس کے ہونٹوں نے نیز سرگوشی کی تھی، گو وہ اس سے صرف ایک بار ملی تھی۔ سرسری سی وہ ملاقات اس کے ذہن میں اور دل میں آج بھی روشن تھی۔ زیبا کیانی کا توبہ شکن
حسن آنکھوں کو خیرہ کرتا سراپا نویرا کے اندر راگ تلاتم برپا کر گیا تھا۔ بڑے والہانہ انداز میں وہ شارق کی طرف بڑھی تھی۔ شارق، بلیو می، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اس سارے واقعے کا۔ آج ہی تمہارے آفس فون کیا تو تمہارے کسی ملازم نے بتایا۔ میری تو سمجھو حالت ہی بری ہو گئی تھی، سنتے ہی بھاگی چلی آئی ہوں۔ محبت و لگاوٹ کا یہ خاص مظاہرہ، اور پھر جس طرح اس نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود دونوں خواتین کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے شارق کے بیڈ کے دوسرے سرے پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا، نویرا تو اش اش کر اٹھی۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ اپنے دونوں ہاتھوں میں شارق کے دوسرے ہاتھ کو سمیٹے وہ بڑی محبت سے استفسار کر رہی تھی۔ نویرا تو جل بھن گئی تھی۔ نہایت خوف سے اس نے چاولوں سے بھرا اسپون پلیٹ میں پٹخا تھا۔ بس معمولی سا جھگڑا تھا۔ شارق نے نویرا کے تیور دیکھے تھے۔ کھانا کھا لیں، باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح زیبا نے دونوں خواتین کو نظر انداز کیا تھا، اسی طرح نویرا نے بھی جتایا تھا۔ اوہ، تم ناشتہ کر رہے تھے؟ میں تو بغیر ناشتہ کیے ہی چلی آئی ہوں۔ نویرا کے ٹوکنے پر اس نے اب اسے بڑی توجہ سے دیکھا تھا۔ براؤن بڑی سی چادر اپنے وجود کے اطراف میں اچھی طرح لپیٹے اپنے خوبصورت پرکشش چہرے کی تمام تر سادگی کے باوجود وہ ماحول میں نمایاں محسوس ہوئی تھی، اور شاید کچھ چھائی ہوئی بھی۔ یہ شارق سمان کی بیوی تھی۔ نویرا کو دیکھتے ہوئے اس کے باوقار انداز میں ٹوکنے سے اسے ایک ہتک سے دوچار کیا تھا۔ یہ بچی کون ہے شارق؟ اماں جو مسلسل خاموش بیٹھی تھی، وہ اس طرح کی چمکتی دمکتی لڑکی کو دیکھ کر یہی سمجھی تھی کہ یقیناً شارق کی کوئی جاننے والی ہی ہوگی، مگر جس طرح وہ شارق کے قریب بیٹھی تھی انہیں برا محسوس ہوا تھا۔ ہیلو آنٹی، میں شارق کی فرینڈ ہوں، آپ یقیناً اس کی امی ہیں۔ شارق سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی۔ اماں نے بغور دیکھا۔ حسن و خوبصورتی میں یکتا و بے مثال، کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی اس میں۔ نویرا کے مقابلے میں تو کہیں بڑھ کر تھی، مگر پھر بھی انہیں اس کے اندر شدید کمی محسوس ہوئی۔ شرم و حیا کی کمی تھی شاید۔ تمہاری بیوی تو شاید مجھے کبھی ناشتے کو نہ کہے، مگر تم تو ناشتے کا کہہ دو۔ وائی ناٹ نویرا، زیبا کے لیے بھی کھانا نکال دو۔ نویرا کے لیے شارق کا یہ حکم نامہ بڑا گراں تھا۔ میرا خیال ہے یہ چل کر صوفے پر بیٹھے۔ رہی ناشتے کی بات تو نرس کو بلوا کر سرو کروا دیجیے، کافی کھانا موجود ہے ہاٹ پاٹ میں۔ پھر میں ہر ایرے غیرے کی خدمت کے لیے مامور نہیں ہوں۔ اندر کی کھولن لفظوں کی صورت صاف ظاہر تھی۔ بغیر کوئی لحاظ و مروت دکھائے اس نے برملا زیبا کیانی کو اس کی اوقات باور کرانے کی کوشش کی تھی۔ نویرا، یہ اس وقت مہمان ہے۔ شارق نے ٹوکا تو نویرا ایک دم کہہ اٹھی۔ صرف آپ کی، میرا ایسے لوگوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ شٹ اپ۔ زیبا کیانی ایک لمحے میں آؤٹ ہوئی تھی۔ نویرا کو دیکھ کر رقیبانہ و حاسدانہ احساسات فوراً امٹے تھے، مگر نویرا کی ہتک آمیز انداز نے اسے سلگا دیا تھا۔ یو شٹ اپ۔ نویرا کا انداز اس سے بھی جارحانہ تھا۔ نویرا، شارق نے سختی سے ٹوکا تو اس نے غصے سے شارق کو دیکھا۔ خبردار جو مجھے ٹوکا۔ شارق زمان، میں آپ کو صاف اور واضح انداز میں باور کروا چکی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو پھر آپ کو ایسی ساری سرگرمیوں کو ترک کرنا ہوگا۔ غصے سے اس نے زیبا کیانی کی طرف انگلی اٹھائی تھی۔ ورنہ پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں ایسی چلتی سرگرمیوں کو خوب سمجھتی ہوں، مجھے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے ایک دم ہی ببھر گئی تھی۔ اس کے اندر تیور اور بطور خاص دب و لہجے کو دیکھ کر اماں بھی حیران رہ گئی تھی۔ کتنی جاہل اور غیر مہذب ہے تمہاری بیوی، بالکل دقیانوسی سی۔ نویرا بستر سے اتر کر پیچھے ہٹی تو زیبا نے استہزائیہ انداز میں کہتے اس کے سر سے پاؤں تک براؤن چادر میں چھپے وجود کو دیکھا۔ شٹ اپ زیبا۔ شارق کو زیبا کی بات ناگوار گزری تو فوراً ٹوکا تھا۔ پھر نویرا کو گھورا جو غیظ و غضب سے زیبا کو دیکھ رہی تھی۔ نویرا، بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ شی از جسٹ اے گیسٹ، میری عیادت کو آئی ہے۔ گیسٹ ایسی نہ جانے کتنی ہوں گی جو چکر لگائیں گی۔ کس کس کی پردہ پوشی کریں گے آپ؟ ایسے لوگوں کی موجودگی میں یا تو یہ رہیں گی یا میں۔ چلیں اماں، گھر چلتے ہیں۔ خواہ مخواہ مجھ پر عزت کی زندگی تنگ کی ہے، اپنے بھائیوں کی نگاہوں سے گرایا، مگر بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ماں اور بیوی کی موجودگی میں دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں۔ غصے سے کہتے اس نے اپنے وجود کے گرد لپٹی چادر درست کی۔ سکون سے نویرا بچے، وہ چلی جائے گی، تمہاری جگہ مضبوط ہے، حوصلہ کرو، یہ تو عام سی بات ہے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ نہیں ہوتا مجھ سے حوصلہ، انتہائی حالت میں مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، یہی سوچ کر میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، مگر اب نہیں کروں گی۔ مجھے یہ قبول ہی نہیں کہ مجھے چھونے والا ایسی عورتوں کے ساتھ ملا
میری طرف آیا ہو، میں اگر اس کے ساتھ نبھا کرنے پر مجبور ہوں تو اسے میری مجبوری نہ بنائیں۔ اسے یا تو ان عورتوں سے تعلق ختم کرنا ہوگا یا مجھ سے۔ شارق کا زیبا کو گیسٹ کا درجہ دینا ہی غضب ہو گیا۔ نویرا بکواس نہیں کرو۔ نویرا کے ان الفاظ نے شارق کو بھی طیش دلایا تھا۔ وہ کون سا زیبا کی آنی پر مر رہا تھا؟ یہ زیبا ہی تھی جو اس کی شادی سے متعلق جانتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پروانوں وار نثار ہو رہی تھی۔ مگر نویرا کو کون سمجھاتا؟ وہ تو شارق کے ساتھ زیبا کی یہ بے تکلفی دیکھ کر ہی حدے سے اکھڑ گئی تھی، اور زیبا کے سامنے نفرت کے اس بھرپور اظہار نے شارق کو بھی سلگا دیا تھا۔ دل چاہا ایک دم ساری احتیاطیں بھلا بیٹھے، مگر زیبا کی آنی کے سامنے اسے خود پر جبر کرنا پڑا تھا، اور یہ اس کے لیے بڑی اذیت کی بات تھی۔ اماں میں جا رہی ہوں، میں شاکرا کو چوکیدار کے ہمراہ بھیجوں گی یا حمید چچا کو فون کروں گی، آپ رہنے ادھر ہی، شام کو واپس آ جائیے گا۔ شارق نے غصے سے اس خود سرسری نویرا کو دیکھا۔ نویرا کا انداز پہلے نفی کرتا تھا مگر اب برابر کی چوٹ کا تھا۔ جب سے یہ پریگنینسی کی خبر ملی تھی وہ حد سے زیادہ بے باک اور بے خوف ہو گئی تھی۔ شارق کو نویرا کا یہ پروگرام طے کرنا انتہائی زہر لگا۔ اکیلے جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر میں اماں کے ساتھ چلی جانا۔ زیبا کے سامنے اپنے اٹھتے اشتعال کو دبا کر اس نے ٹوکا تھا۔ نہیں، جب تک آپ کی یہ چہیتی ادھر ہے اب ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ رہ کی بات اکیلے جانے کی، فکر نہیں کریں، آپ جیسے بے خوف شخص کے ساتھ رہنے کا کچھ اثر تو ہونا ہی ہے۔ کم از کم دنیا کے چال چلن ہی سیکھنے کو مل گئے ہیں۔ اماں خیال نہ کیجیے گا، میں آرام سے چلی جاؤں گی، اللہ حافظ۔ چادر منہ کے گرد لپیٹ کر مستحکم لہجے میں کہا۔ دونوں کو ایک ہی جواب میں نپٹاتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو دیوار کے قریب کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ چند ثانیے کو ساکت ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کچھ سن چکا تھا مگر میری بلا سے اس نے کندھے اچکائے۔ رضا تم؟ اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ رضا نے براؤن چادر میں لپٹے چہرے سمیت پورے وجود کو دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عیادت کو آئے تھے؟ جی، آپ گھر جا رہی ہیں؟ رضا نے نویرا کی آنکھوں میں دیکھا، نہ جانے کیوں نویرا نگاہ پھیر گئی تھی۔ کچھ تھا رضا کی نگاہوں میں۔ آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے پاس بائک ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو۔ اسے کسی رکشے والے یا ٹیکسی ڈرائیور پر بھی تو اعتماد کرنا تھا، تو پھر رضا کیا برا تھا؟ اسے ایک پل کو سوچنا پڑا تھا۔ چلو۔